बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। अल वाहिदुल कहार। अली अल्लाह मदद फरमा। लाइन पर मौजूद तमाम साथियों को या अली मदद। मौला अली मदद। मौला अली मदद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोमिनों को लेकर, जो मोमिनों की जिंदगी पर इम्तहानात आते हैं उसके हवाले से है। इस टॉपिक के हवाले से दो साथियों ने सवालात भेजे जो हम इसी लेक्चर के अंदर शामिल करेंगे। एक साथी ने कलाम मौला का पार्ट नंबर 4 से सवाल भेजा। पार्ट कुछ इस तरह से है। चलनी चलिए गुनाह न करिए, ईमान राखो साचा, उत्तम चलनी एही जाणो जो साची राखे वाचा, चलनी चलिए उदम करिए सो बिचारी ने करना, कि गुनाह न होवे जिसमें रब का, रब से तू सही डरना। तो ये साथी ने सवाल किया कि हम गुनाह की बात कर चुके हैं, आमाल की बात कर चुके हैं, लेकिन जो रब से तू सही डरना, कि खुदा का खौफ जो है वो क्या चीज है, खौफ के बारे में बात की जाए। तो अगर हम कुरान की सूरह बकरा नंबर 2 चैप्टर की वर्सेस 153 से 156 तक अगर हम पढ़ते हैं तो इन्हीं वर्सेस को पढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि खुदा ताला जो है वो मोमिनों के इम्तहान लेता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मोमिनों की जिंदगी इम्तहानात से भरपूर होती है। ऐसा क्यों होता है इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इस सूरह बकरा इसकी आयत 153 को पढ़ते हैं। खुदा ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, अल्लाह सब्र वालों का साथ देता है। यानी जो भी मोमिन है उनसे ये कहा जा रहा है, ईमान वाले यानी वो पक्के मोमिन हैं, उनसे कहा जा रहा है कि तुम सब्र करो और नमाज के जरिए मदद मांगो। अगर इसकी अरबिक देखेंगे तो याद ही की बात होगी कि खुदा को याद करना है, सलात करना है, जिक्र करना है। सब्र और नमाज के जरिए से तुम खुदा की मदद मांगो, लेकिन साथ साथ ये भी जानो कि खुदा जो है वो सिर्फ सब्र करने वालों की ही सुनता है। यानी कि आपने मांगा और आनन फानन खुदा ने दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप मांगते हैं खुदा जो है वो हमें देखते हुए, पहचानते हुए हमारे लिए बेहतरीन तरीके से देता है। जो इंसान की नाकिस अकल, लिमिटेड अकल है, उसमें ये बात समझ में नहीं आती, तो हमें सब्र की तलकीन दी जाती है। फिर इसी चैप्टर की सेकंड जो वर्स हम पढ़ेंगे वो 154 है, 2/154। इसमें खुदा ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत समझो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। यानी कि बज़ाहिर क्या इससे मिसाल ले जाती है कि अगर कोई जंग में गया और शहीद हो गया तो उसको खुदा ताला कहते हैं कि भाई तुम उसको मुर्दा नहीं समझो, वो तो जिंदा है। वो किस तरह से जिंदा है तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ पे आज के जमाने में हम सवाल करेंगे, भाई कौन सी जंग, कहाँ की बात हो रही है, किन शहीदों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बातनी माना जो छुपे हुए हैं कि जो मोमिन सालिक जब इल्म से समझ के अपनी नफ्स को मारना शुरू कर देते हैं और वो जब मुकम्मल तरीके से अपनी नफ्स को मार देते हैं, लेकिन बजाय वो जिंदा होते हैं, फिजिकली वो जिंदा होते हैं, लेकिन वो नफ्स को पामाल कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो खुदा ताला फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि वो किस तरह से जिंदा है। जिस तरह से हमने बात की थी कि हम जिंदा नुमा मुर्दा है, लेकिन जब एक मोमिन अपने आप को हकीकी तौर पे जिंदा करता है, यानी कि नफसानी मौत के बाद जो जिंदगी होती है, वो मौत जो है उसको भी शहादत कहा जाता है।
تو وہ موت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ حقیقی زندگی ہوتی ہے. لیکن یہ بات صرف انہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو علم کی راہ میں آگے چلتے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مومنوں پہ امتحانات کیوں آتے ہیں، اور مومن کبھی کسی بھی بات کی شکایت نہیں کرتے ہیں. وہ ہر تکلیف کو خاموشی سے سہ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا مولا جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ مجھ پہ کبھی بھی تکلیف نہیں ڈالے گا، صرف اس وقت جب کہ اس تکلیف میں میرے لیے بھلائی ہو. کسی بھی قسم کی مشکل لے لیں آپ، کسی بھی قسم کی، اور یقین جانیے کہ اگر ہم حقیقی علم کے مسافر ہیں اور مومن سالک ہیں، یعنی کہ اس راستے پہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہماری بہتری ہی کے لیے آتی ہے. جب مومن کسی بھی مصیبت آنے پہ شکایت نہیں کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو انعام دیا جاتا ہے. جب بھی وہ اگر شکایت کرتا ہے تو انعام تو نہیں ملتا ہے اور ترقی بھی نہیں ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے اور اسکول میں جو پڑھائی دی جاتی ہے، اگر وہ اچھے طریقے سے اپنا ہوم ورک کرتا ہے، اپنی اسٹڈیز کرتا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے ایگزام پاس کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایگزام پاس کرتا ہے تو نیکسٹ گریڈ میں جاتا ہے. یہی مثال روحانیت کی بھی ہے کہ جب ہم امتحانات سے گزرتے ہیں، کوئی بھی امتحان ہو، کسی بھی قسم کا امتحان ہو، جب اس امتحان سے گزرتے ہیں اور ہم شکایت نہیں کرتے ہیں تو ہمارے صبر کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ درجات کی بلندی ہوتی ہے. درجات ان اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے جو ہم ضرور کریں گے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے آسان زبان میں کہ جیسے اگر ہمارا مولا ہے، دین دنیا کا مالک ہے، اگر وہ ایک بلڈنگ ہے 100 فلورز کی، اگر وہ 100 فلور پر رہتا ہے تو جو مومن جتنی محنت کرے گا اتنا امام سے نزدیک ہوگا. یہ محفل جو ہے عاشقان امام کی ہے، عاشقان علی کی ہے. تو جس کا جتنا عشق ہوگا اس کی چاہت اتنی ہوگی کہ وہ مولا کے ساتھ، مولا کے قریب 100 فلور پر ہو، 99 فلور بھی برداشت نہیں ہوگا. تو جب ایک مومن سالک امتحان کو پاس کرتا ہے تو وہ درجات کی بلندی کو پاتا ہے، یعنی نیکسٹ گریڈ، نیکسٹ فلور کرتے کرتے وہ امام میں ایک ہو جاتا ہے. لیکن یہ راستہ مشکلات سے، امتحانات سے پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومن یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنی نفس کو مارے، وہ اپنی نفس کو مارے تاکہ وہ آسانی سے روحانی ترقی کر سکے، کیونکہ نفس سے بھی لڑنا ہے اور امتحانات کو بھی برداشت کرنا ہے. یہ راستہ بظاہر آسان نہیں ہے، ایک عاشق کے لیے بہت آسان ہے. پھر چیپٹر 2 ورس 155 اور 156 میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو کہہ دینا کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو وہ جو بھی دے، ہمیں کوئی کمپلین نہیں ہے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، صبر کرنے والوں میں سے ہے. تو یہاں پہ 5 قسم کے امتحانوں کی بات کی گئی. سب سے پہلا امتحان جو ہے وہ خوف ہے، ڈر سے. ڈر کو، خوف کو سمجھنا ہوگا. عام طور پہ جن لوگوں کو خوف کی سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ خوف بیجا میں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. خوف بیجا کیا ہوتا ہے؟ بھئی اگر میں نے یہ کپڑے پہن لیے تو فلاں کیا کہے گا، اگر میرا گھر اچھا نہیں ہوگا تو فلاں مجھے کیا کہے گا، یا جماعت کھانے جا رہے ہیں اور اگر اچھے کپڑے نہیں پہنے، جاب سے سیدھا جا رہے ہیں تو پتہ نہیں لوگ مجھے کیا بولیں گے، پتہ نہیں لوگ مجھے پسند کریں گے نہیں کریں گے.
اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ہم اگر یہ سوچتے رہیں کہ دوسرے کیا اس بارے میں سوچیں گے تو یہ خوف بیجا ہے. اگر میں نے کوئی سوال کر لیا، اگر سوال کے الفاظ اچھے نہیں نکلے، علم میں جب آگے بڑھتے ہیں، علم کی کلاسز میں مزہ آتا ہے تو سارے دوست جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں بھائی اب تو بہت بھگت بن گئی ہے، تو کوئی کسی کو پتا نہ چلے کہ میں علم کلاس میں جا رہی ہوں، یا میرا شوق جو ہے اب علم میں آگے بڑھنے کا ہو گیا ہے، تاکہ کوئی دوست مجھے کوئی برا نہ بولے، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے پسند نہ کرے کیونکہ میں اب علم میں آگے بڑھ رہی ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خوف بیجا ہیں. ایسا خوف جس کی کوئی حقیقت، کوئی بنیاد نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نفس سے خوف کا تعلق ہے، یعنی کہ وہ روح جو جانور کی روح ہمارے اندر ہے، اینیمل سول کا جو لیول ہے، جو چاہتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس کو بڑا مانے، اس کی عزت کرے، اس کو اچھا مانے، اچھا کہے، جو وہ لیول آف سول ہے وہ خوف بیجا میں ہمیشہ مبتلا ہوتی ہے. اور اسی خوف بیجا کے لے کر شیطان جو ہے وہ مکمل طور پر اس شخص سے اپنی غلامی کراتا ہے. تو خوف بیجا جو ہے مومن کے لیے درست نہیں ہے. مومن اگر جو خوف رکھتا ہے وہ خوف خدا ہے. اور یہی بات کلام مولا میں کہی گئی کہ تم خدا سے ڈرو، خدا کے خوف، خدا کا خوف کرو. تو خدا کا خوف کیا ہے؟ اس بات کو اور سمجھنے کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کلام مومین فرمان نمبر 20 دسمبر 31 1893. مولا فرماتے ہیں تم سب جماعت پر لازم ہے کہ عبادت بندگی کرو. خدا تعالیٰ نے جو خلقت پیدا کی ہے وہ عبادت بندگی کرنے کے لیے کی ہے، صرف کھا کر سوئے رہنے کے لیے نہیں کی ہے کہ کھا کر سوئے رہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا تم اپنے لیے پرکھ نہیں مانگو کیونکہ پرکھ بہت مشکل ہے. ایک شخص شاہ نجف میں رہتا تھا، وہ بہت عبادت بندگی کرتا تھا اور روتا تھا اور روز کہتا تھا کہ یا علی مجھے ایسا موقع عنایت کرنا کہ میں جنگ میں جہاد کروں، یعنی لڑائی کر کے دین کے دشمنوں کو ماروں اور اپنا سر دوں. اس طرح 40 سال عبادت بندگی کرتے وقت ہمیشہ روتے روتے عرض گزاری کرتا رہتا تھا. یعنی کہ یہ شخص، ایسا شخص جو ایمانی عبادتی گریہ ازاری کرنے والا شخص، وہ 40 دن نہیں 40 سال اس شخص نے عبادت کی گریہ ازاری کے ساتھ، اور مانگا کہ یا مولا تو مجھے میرا سر قربان کرنے دے. ایک مرتبہ مولا مرتضی علی نے ایک شخص کو بھیج کر اس شخص کو بلوایا. مولا مرتضی علی تمہیں جنگ کے لیے بلاتے ہیں. وہ شخص اس آدمی کے ساتھ مولا علی کے حضور میں گیا. تب اس نے عرض کی کہ مولا مجھے مولا کا دیدار کرنا ہے. مولا علی نے کہلوایا کہ دیدار تو کل ہوگا، آج رات وہ یہیں رہ جائے. اس کے بعد مولا مرتضی علی نے اس شخص کے لیے ایک خوبصورت کنیز اس کی خدمت میں بھیجی، یعنی وہ کنیز اس کو دے دی. اس نے کنیز کو اپنے گھر میں بیوی کی طرح گھر میں رکھا. اس کے بعد اس کے رہنے کے لیے ایک بنگلہ عنایت کیا اور کھانے کے لیے ایک تھال نعمت کا بھیجا. اس طرح دونوں نے مل بیٹھ کر کھایا اور باتیں کرتے رہے. اتنی دیر میں جنگ کا نقارہ بجا. تو مولا علی کے آدمی نے آ کر اس شخص کو کہا کہ اے شخص اٹھ، جلدی کر، یہ وقت جنگ جہاد کا ہے. اس شخص نے کہا مولا علی کو معلوم ہے کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، تو میں جنگ کس طرح لڑ سکوں گا. اس شخص نے مولا علی کے پاس اس متعلق بات کی تو مولا نے اپنے آدمی کے ہاتھ ہتھیار اور گھوڑا اس آدمی کے پاس بھیجے. وہ آدمی یہ ہتھیار اور گھوڑا اس شخص کے پاس لے کر آیا اور کہا اٹھ، مولا مرتضی علی نے تمہارے لیے ہتھیار اور گھوڑا بھیجا ہے، اس لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس شخص نے جواب دیا کہ مولا علی کو کہنا آج آپ کریں، میں کل جنگ کروں گا. اس شخص کو دنیا میٹھی لگی تھی کیونکہ اس کو نئی بیوی، رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے تھال ملے تھے. اس وجہ سے وہ لالچ میں پھنس گیا. اس کے بعد امام نے فرمایا تم جماعت اپنے لیے پرکھ نہ مانگو،
روزانہ جماعت خانے آ کر دعا پڑھو اور دعا مانگو کہ یا علی ہم پر پرکھ نہیں ڈالنا، تم پرکھ سے ہمیشہ ڈرنا۔ مولا نے مزید فرمایا ہم تم پر پرکھ کس لیے نہیں ڈالتے اور کس لیے نہیں کہتے کہ تم ہمیشہ 200 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ تم پر جو پرکھ ڈالی ہے وہ تم پوری نہیں کر سکتے کہ 10 روپے میں سے 1 روپیہ دو۔ خدا کو کوئی مال و دولت کی پرواہ نہیں، لیکن ایک پرکھ ڈالی ہے وہ تم نہیں دے سکتے، تو پھر دوسری کون سی پرکھ ڈالیں؟ ہم یہ نہیں فرماتے کہ دنیا کی سب دولت چھوڑ دو، تم کھاؤ، خرچ کرو، استعمال کرو، جمع کرو، لیکن مولا کا حق ادا کرو، عبادت بندگی کرو اور خدا کو پہچانو۔ مولا علی نے فرمایا میں خدا کو نہ دیکھوں تو عبادت بھی نہ کروں، جو اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھے تو اس کی آنکھیں اندھی ہے۔ اب اس فرمان میں بہت زیادہ گنجائش ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں بات کی جا سکے، لیکن ہم موٹی موٹی باتیں جو اس کلاس کے ریلیٹڈ ہے کریں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو مومن صالح کہتے ہیں اور مولا کے عاشق کہلاتے ہیں تو عاشق کے لیے امتحان ہے، صرف اعمال، عبادت، گریہ زاری نہیں، جو بھی جیسا بھی امتحان آتا ہے اس کو لبیک کہنا ہوتا ہے۔ ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے ہمارے پاس گھر ہے، بچے ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ پھر امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ تم دنیا کو چھوڑو، دنیا میں کھاؤ، خرچ کرو، رہو۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں ایسے جینا ہوگا کہ ہماری دنیا ہی ہمارا دین بن جائے، اور اس بات پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ تم اپنے لیے پرکھ نہ مانگو۔ کیوں؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو اس راستے میں آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں مولا سے ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے کہ مولا ہمارے میں قابلیت نہیں ہے، ہم ناچیز ہیں، تو ہی ہمت دے، توفیق دے، تائید دے، ہمت دے، یاری دے کہ اس راستے میں ہم آگے بڑھ سکیں۔ اس شخص کو دنیا کی محبت ہو گئی، اور اب دنیا کی جب محبت ہوئی تو خوف لاگو ہوا، کس چیز کا؟ جن چیزوں سے محبت ہے ان سے چھن جانے کا۔ میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میری مایا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے دل میں بیٹھ گئے۔ عبادت گزار شخص تھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب اس کے لیے وہ امتحانات کی صورت اختیار کر لی اس نے، اور جب جنگ کا موقع آیا تو اس نے بہانہ کیا، کمپلین کی۔ مولا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سے کسی بھی قسم کا آرام چھین لے، یا ہم سے ہمارے جن چیزوں میں ہماری محبت ہے اس کو چھین لے، لیکن وہ امتحان لیتا ہے، خوف سے ہمارا امتحان لیتا ہے۔ جو مومن لبیک کہتا ہے، جو سچا عاشق ہے، اس کا درجہ اوپر بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات ایمفسائز کرنے کی تھی وہ یہ کہ خدا تعالی خوف سے آزماتا ہے، شاید کچھ ہم سے لے بھی نہ لے، صرف اس کا خوف، چھین جانے کا خوف، وہی کافی ہوتا ہے مولا کے لیے کہ ہم اس کو سپرد کرتے ہیں یا نہیں۔ علم کے حوالے سے بھی جب ہم علم کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم دو باتیں دہرا رہے ہیں وہ یہ کہ ایک جو خوف ہے وہ خوف دنیا ہے، دوسرا جو خوف ہے وہ خوف خدا ہے۔ تو خدا کا خوف یہاں پر کیا ہوا؟ اگر ہم نے اس فرمان کو غور سے سنا تو اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے مولا کا دیدار چاہیے، لیکن کیا کہا گیا؟ دیدار تو کل ملے گا۔ ایک مومن جانتا ہے کہ اگر اس کو اس کے امام کا دیدار مل جاتا ہے، اگر وہ امام کے دیدار کو پا جاتا ہے، اس کی تمام مشکلات ختم، اس کے تمام گناہ دھل کے صاف ہو جائیں گے، کیونکہ وہ نور کی تجلی ہے۔ اگر اس پہ ایک نظر بھی ہماری پڑے گی تو ہمارا جو روح ہے، ہماری جو عقل ہے، ہمارا اندر سے باہر تمام چیزیں پاک و پاکیزہ ہو جائے گی اس پاک ہستی کو دیکھ کے۔ تو ایک مومن جو چاہتا ہے، اس کا جو خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے دیدار سے دور نہ ہو جائے۔ مومن کا خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ امام کے دیدار سے دور نہ ہو جائے۔ اس دیدار کی دوری کے حوالے سے جو بھی امتحانات اس کے راستے میں آتے ہیں وہ اس کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا تعالی امتحان کے طور پہ پرکھ لیتا ہی ہے،
حالانکہ یہاں مولا فرماتے ہیں کہ آپ ہم دعا کریں کہ مولا ہم پر آزمائش نہ ڈال، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کسی بچے کے لیے کہ اگر وہ اسکول جائے اور اس کا ٹیسٹ نہ ہو، کیونکہ ٹیسٹ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ پرفارمنس کیسی ہے. جب پرفارمنس کا پتہ نہیں چلے گا تو نیکسٹ گریڈ میں جانا ممکن نہیں ہوگا. تو امتحان تو آتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کبھی بھی کسی بھی امتحان کو مانگنا سراسر نادانی ہے. امام نے صاف فرمایا کہ ہم نے تم پر جو پرکھ ڈالی ہے وہ بھی تم پوری نہیں کرتے ہو. ان پرکھوں میں ہماری دسوند بھی آ جاتی ہے، جو ہمارے جسم کے لیول پہ، ہمارے روح کے لیول پہ اور ہمارے عقل کے لیول پہ. اگر ہم میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم پیسوں کی دسوند پوری ڈالتے ہیں تو وہ دسوند پوری ہو گئی، تو یہ ناسمجھی، نادانی اور علم کی کمی ہے. دسوند کے علاوہ اسم اعظم، نیند کی قربانی کر کے عبادت کے وقت بیٹھنا. امام سے ہمارا یہ وعدہ ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اسم اعظم لیا، اس کو باقاعدگی سے پورا کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. جب ہم اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو جس کو ہم نے خود اپنی مرضی سے مانگا وہ ہم پورا وعدہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم امام کی نافرمانی کرتے ہیں. امام ہی نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، روحانی علم کی سمجھ لو. جب ہم یہ حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم امام کی نافرمانی کرتے ہیں. نافرمانی کی وجہ سے ہم دیدار سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور ایک مومن کی الٹیمیٹ جو خواہش ہے وہ یہ کہ وہ اپنے مولا کا دیدار پائے. جیسے ہی دیدار ہوگا تو دیدار کے ساتھ خواہش ہوگی کہ امام میں فنا ہو جائے، امام کے ساتھ ایک ہو جائے. تو یہ خوف کو امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا ہم نے کہ دو قسم کی باتیں ہیں. خوف بیجا جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے دنیا کا خوف. ہاں، خدا کا خوف رکھنا چاہیے، اور وہ خوف جو ہے وہ مولا کے دیدار سے دور ہونا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آسمان سے جو ہے وہ ستارے توڑ کر امام کے حضور میں پیش کر دیں. قابلیت ہے ہماری یہ منہ مسور کی دال؟ نہیں، لیکن خواہش تو ہوتی ہے ہماری. دل سے جو خواہش ہوتی ہے وہ مولا کے حضور میں مولا کے سامنے پیش کی جاتی ہے. مولا سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولا میری قابلیت نہیں ہے، لیکن دل کے اندر یہ خواہش ہے مولا کہ میں ایسا کر پاؤں. نہیں جانتے کہ ہم کر پائیں گے یا نہیں، لیکن تو اگر چاہے، تیرے نور کی اگر میٹھی نظر ہو تو شہنشاہ ممکنات ہے، تیرے لیے ہر چیز ممکن ہے. تو ناچیز کے اندر بھی یہ توفیق، تائید، ہمت و یاری دے سکتا ہے. اس طرح سے ایک مومن سالک اپنی خواہشات کو مولا کے حضور میں پیش کرتا ہے. ہر خواہش کے ساتھ وہ اپنی کمزوری، اپنی بیماری، اپنی تمام برائیوں کو امام کے سامنے پیش کرتا ہے عاجزی کے ساتھ کہ مولا میرے میں قابلیت نہیں ہے. دل تو چاہتا ہے اگر تو اس ناچیز کو تو قابلیت دے. اس طرح سے ہم جو ہے اس امتحان کو ہم پاس کر سکتے ہیں. خوف دنیا کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا فیملی چلی جائے گی، چھوٹ جائے گی کسی طرح سے، ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا، نام کی بدنامی ہو جائے گی، ہماری عزت خراب ہو جائے گی. تمام قسم کے یہ خوف جو ہیں وہ خوف بیجا ہے، یہ دنیاوی خوف ہے. اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. حقیقی جو خوف ہے، جو خوف خدا ہے، ایک مومن کو ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ امام کے دیدار سے دور نہ ہو جائے. اسی حوالے سے ایک اور سوال جو کیا گیا آشا جی کے ایک پارٹ کے حوالے سے. آشا جی، کرو کمائی نے کریا کرو سریو دین دیار جی، فضل کرو ہو مورا سامی عدل جیو نہ چھوٹے. اے بھائی، نیک کمائی اور اچھے اعمال کرو، مالک کی خدمت کرو. اے میرے مالک، آپ فضل کریں، انصاف سے روح کو نجات نہیں ملے گی. کبھی بھی مولا سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ انصاف کرنے بیٹھا تو ہماری تو کبھی بھی باری نہیں لگنے والی ہے. کس طرح سے، اس کی ہم آگے بات کریں گے. جب ہم خوف بیجا میں بیمار رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے خدا کا. جو شخص علم کو نہیں پاتا ہے وہ اس خوف کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس خوف کا توڑ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ ہمیشہ اس قسم کے خوف کے اندر مبتلا رہتا ہے. جب اس کے اندر ایسے خوف ہمیشہ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیسا سوچیں گے میرے بارے میں، اس طرح کی جو سوچیں ہوتی ہیں، یہ حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو نفسیاتی اور روحانی بیماریاں ہیں
جو اس شخص کے اندر گھر کر لیتی ہے۔ ایک مومن جب علم حاصل کرتا ہے، جب وہ مومن صالح بنتا ہے، وہ ان تمام خوف بیجا کو کاٹ کے اپنے دل کے اندر سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔